अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज दरस कुरान के नए एपिसोड के साथ पारा नंबर 19 से इंशाअल्लाह हम चंद आयात तर्जुमा और तफसीर के साथ समाअत करेंगे। रब्बिल अलम यज़ल की बारगाह में दुआ है खालिक़े कायनात हमें समझ कर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और एक अहम बात यह है कि दरस कुरान हम मुकम्मल पारे को या मुकम्मल कुरान को यहाँ हम बयान नहीं कर पा रहे, तो गुजारिश ये है, कोशिश फरमाइए कि हर पारा जो दरस कुरान का आप समाअत करें, इसको अपने तौर पर भी घर के अंदर एक आदत बनाइए। रोज़ाना 3 आयतें, 5 आयतें, 10 आयतें, जितना हो सके तर्जुमा और तफसीर के साथ कुरान फ़हमी का एक उसलूब बनाएँ, एक अंदाज़ बनाएँ। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसका फ़ायदा ये होगा कि कुरान से मोहब्बत और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की जो शफ़ाअत बरोज़ क़यामत जिनके लिए नसीब होगी, इंशाअल्लाह उसके अंदर हम नाम लिखवाने में कामयाब हो जाएंगे। तो आइए कुरान पाक की इस आयत मुबारका की तरफ बढ़ते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, वक़ालल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना लौला उन्ज़िला अलैनल मलाइकतु औ नरा रब्बना। इरशाद बारी ताला है कि वो लोग जो हमसे मिलने की उम्मीद नहीं रखते, उन्होंने कहा हम पर फ़रिश्ते क्यों ना उतारे गए, या हम अपने रब को क्यों नहीं देखते। लक़द इस्तकबरू फ़ी अनफुसिहिम वअतौ उतुव्वन कबीरा। इस आयत मुबारका के इस हिस्से में अल्लाह इरशाद फरमाता है कि बेशक उन्होंने अपने दिलों में तकब्बुर किया और उन्होंने बहुत बड़ी सरकशी की है। यहाँ पर इस आयत मुबारका के अंदर कुफ़ार मक्का के तकब्बुर और सरकशी का बयान और उसका फिर जवाब मौजूद है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत की सच्चाई के लिए कुरान मजीद काफ़ी है और काफ़ी था और काफ़ी है, और इसके बाद भी काफिरों का कबूल इस्लाम के लिए फ़रिश्तों के उतरने और अल्लाह को अपनी आँखों से देखने का मुतालबा करना इनका तकब्बुर और बड़ी सरकशी थी, जो इन्होंने इस अंदाज़ में ये कहा कि अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल हम पर फ़रिश्ते क्यों नहीं उतारता, औ नरा रब्बना, या हम रब को क्यों नहीं देख पाते। तो ये जो उनका अंदाज़ है, उनकी ये जो गुफ्तगू है, फरमाया ये तकब्बुराना उनका अंदाज़ था। यौम यरौनल मलाइकता ला बुशरा यौमइज़िन लिल मुजरिमीन व यक़ूलूना हिजरम महजूरा। तो अल्लाह ताला ने अगली आयत में फरमाया, याद करो जिस दिन लोग फ़रिश्तों को देखेंगे तो उस दिन मुजरिमों के लिए कोई खुशखबरी ना होगी। अब यहाँ इस आयत मुबारका में ये बयान फरमा दिया, मुजरिमों से मुराद यहाँ वो कुफ़ार हैं और वो गैर मुस्लिम लोग हैं जो मोमिनीन को क़यामत के दिन जन्नत की जब बिशारत सुनाई जा रही होगी, तो उस वक्त ये जो काफिर लोग होंगे, ये जो मुशरिक लोग होंगे, इसी तरह गैर मुस्लिम लोग होंगे, तो फिर उस दिन इनके लिए फिर कोई जगह नहीं होगी। उस दिन तो ईमान वालों के लिए जन्नत होगी, खुशखबरियाँ उनके लिए होंगी। और ये जिस दिन फ़रिश्तों को फिर देख लेंगे, चूँकि क़यामत के दिन फ़रिश्तों को ये देखेंगे कि अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल के वो फ़रिश्ते, वो नूरानी मखलूक, उस वक्त वो उन सारी चीज़ों में इनके ऊपर मुकर्रर होगी। और फरमाया और कहेंगे कि वयक़ूलूना हिजरम महजूरा, और कहेंगे या अल्लाह हमारे दरमियान कोई रोकी हुई आड़ कर दे। तो यहाँ मुफस्सिरीन ने लिखा है ये बात मौत के वक्त या क़यामत के दिन फ़रिश्तों को देख कर कुफ़ार कहेंगे। तो इस सूरत में माना ये होगा कि ए काफिरो, तुम्हारे लिए इन चीज़ों से जो है वो रुकावट, मुमानत ये कर दी गई है, और जिनकी मोमिनों को बिशारत दी जाती है वो क्या है, उनके लिए जन्नत है, उनके लिए इनामात हैं, उनके लिए अल्लाह की आला नेमतें हैं। लेकिन वहाँ पर हालत ये होगी कि फ़रिश्तों को देखकर कुफ़ार कहेंगे कि काश हमारे और फ़रिश्तों के दरमियान कोई पर्दा आ जाए, कोई रुकावट आ जाए। लेकिन वहाँ फिर कुछ पर्दा या रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल ने दुनिया के अंदर उनको इस दारुल अमल में यहाँ ईमान लाने का फ़रमाया है। और ईमान वालों को भी यहाँ पर तंबीहात हैं कि ईमान वाले भी इस दुनिया में रहते हुए अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम पर अमल करें। अगर यहाँ पर वो अमाल की तरफ नहीं जाएंगे और अल्लाह की नाफरमानी में पड़े रहेंगे, तो फिर कल क़यामत के दिन जो खुशखबरियाँ हैं वो नसीब ना हो पाएंगी। अगली आयत मुबारका में अल्लाह ताला फरमाता है, वक़दिमना इला मा अमिलू मिन शैइन फ़जअलनाहु हबाअम मंसूरा, और उन्होंने जो कोई अमल किया होगा हम उसकी तरफ कसद करके बारीक गुबार की तरह, बिखरे हुए ज़र्रों की तरह बना देंगे। तो यहाँ पर जो मुफस्सिरीन ने यहाँ इरशाद फरमाया है कि जो कुफ़ार हैं उनके अमल
کل قیامت کے دن اس طرح ہوں گے کہ جیسے روشن دان کی دھوپ میں نظر آنے والا چھوٹا سا ذرہ اور غبار ہوتا ہے، وہ بالکل اس دھوپ میں ہی نظر آ سکتا ہے، ویسے نظر نہیں آتا۔ تو یہ ان کے جو عمل بظاہر وہ کہتے ہیں ہمارے یہ عمل ہیں، وہ ایسے ہو جائیں گے، تو وہ بالکل جو ہے ان کے اعمال تباہ کن ہوں گے، اللہ ان کو فنا کر دے گا، ختم کر دے گا، ان کے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ وجہ کیا بیان کی گئی؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ نیک اعمال کی قبولیت کی شرط ایمان ہے، ایمان نہیں ہے تو اعمال قبول نہیں ہے، اور آخرت میں نجات صورت اسی صورت میں ہوگی کہ ایمان والے ہوں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس سے یہ پسند ہو کہ اسے جہنم سے بچا لیا جائے یا جنت میں داخل کر دیا جائے، تو ضرور اس کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، یعنی ایمان والا ہونا شرط ہے۔ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ محمد رسول اللہ، وہ اس کلمے کو، وہ کلمہ طیبہ پر، توحید پر، رسالت پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر، اور جو ایمان والی چیزیں ہیں جن پر ایمان رکھنا ضروری ہے، آخرت پر ایمان ہے، تو ایمانیات کی چیزوں پر ایمان اس کا ضروری ہے۔ اگر ایمان نہیں ہوگا تو وہ پھر کامل ایمان والا نہیں ٹھہرے گا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے اگلی آیات کے اندر اور واضح طور پر ان چیزوں کو بیان فرما دیا۔ فرمایا اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جنت والے اس دن ٹھکانے کے اعتبار سے بہتر اور آرام کے اعتبار سے سب سے اچھے ہوں گے۔ یعنی قیامت کے دن کے اس منظر کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ جنت والے جو لوگ ہوں گے نا، ان کے لیے رب تعالیٰ عز و جل کی بروز قیامت انعامات اور نعمتوں کا جو انداز ہوگا وہ بڑا منفرد ہوگا۔ اور احادیث کے اندر جو بیان کیا گیا، فرمایا کہ جب عالم برزخ سے قیامت کی طرف لوگ جمع ہوں گے تو اس دن جو نیکوکار ہوں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے فضل سے رب تعالیٰ عز و جل کے مختلف انعامات میں ہوں گے۔ ان میں بعض جو ہیں وہ سایہ عرش تلے ہوں گے، اور بعض ایسے افراد ہوں گے انعام یافتہ کہ کل قیامت کا دن ان کے لیے انتہائی مختصر لگے گا، جیسا کہ ایک اذان اور نماز کے بیچ میں ایک وقت ہوتا ہے، تھوڑا سا وقت، تو وہ ان کو ایسے لگے گا کہ جیسا کہ ابھی تو اذان ہوئی اور وقت پورا ہو گیا، کیونکہ وہ آرام دہ کیفیت میں ہوں گی، وہ اس دن بھی خوشیوں کی کیفیت میں ہوں گے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص رحمتوں کے سایوں میں وہاں پر ہوں گے، آب کوثر کے جام پی رہے ہوں گے، سایہ عرش میں ان کو جب جگہ مل چکی ہوگی تو پھر ان کے لیے صرف اور صرف جنت کا انتظار ہوگا۔ تو وقت بڑی تیزی سے ان کا گزر جائے گا، لیکن اس کے برعکس بروز قیامت آسمانوں کا پھٹنا اور فرشتوں کا جو ظہور ہے، یہ کفار کے لیے، غیر مسلموں کے لیے، بے ایمان لوگوں کے لیے بڑا تکلیف دہ ہوگا۔ اور فرمایا کہ یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا، اور جس دن آسمان بادلوں سمیت پھٹ جائے گا اور فرشتے پوری طرح اتارے جائیں گے، تو اس دن جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے تو رب تعالیٰ ایک بڑا ہی جو ہے وہ آسان رستہ بنا دے گا، لیکن اس دن ان کے لیے جو ایمان نہ لائے، اس دنیا میں تکبرانہ انداز اپناتے رہے، جیسا کہ سورہ فرقان کے اندر ابتدا میں بیان کیا گیا، فرمایا کہ اس دن پھر ان کے لیے یہ تکلیف دہ چیز ہوگی اور عذاب کا دن ہوگا، عذاب کی چیز ہوگی۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس دن سچی بادشاہی رحمان کی ہوگی، وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور ارشاد فرمایا کہ کافروں پر وہ دن بڑا سخت ہوگا، بہت تکلیف دہ ہوگا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، جس دن ظالم اپنے ہاتھ چبائے گا۔ آج اب دنیا میں اگر کسی شخص کو دیکھیں کہ بالکل وہ اپنی کیفیت سے باہر آ جائے تو اپنے ہی ہاتھوں کو چبانا شروع کر دے، تو لوگ اس کو کیا کہیں گے کہ یہ گویا کہ باولا ہو گیا ہے۔ تو قیامت کے دن اس منظر کو ان کے لیے ایسا بیان کیا گیا، وہ اپنے ہی ہاتھ چبا رہے ہوں گے اور کہیں گے اے کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا، اللہ کے نبی پر ایمان لایا ہوتا، میں نے دین کو قبول کیا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اور ارشاد فرمایا کہ ہائے، اس دن وہ کافر کیا کہے گا کہ ہائے میری بربادی ہے، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ مجرم کہے گا کہ میں نے اس دن فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی
عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، فرمایا بے شک اس نے میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے اس سے بہکا دیا، اور شیطان انسان کو مصیبت کے وقت بے مدد چھوڑ دینے والا ہے۔ اب وہاں پر جو ہے وہ بندہ بہانے کی طرف جائے گا، ہیلے بنائے گا، مختلف طرح کی باتیں کرے گا، چیزیں کرے گا، لیکن وہ کسی کام نہیں آئیں گی۔ کیوں؟ وجہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے دنیا کو دارالعمل بنایا ہے، یہیں ایمان لانا ہے، یہیں رب کی ربانیت کو پہچاننا ہے، ربوبیت کو پہچاننا ہے، وحدانیت کو پہچاننا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے۔ ایمان، اسلام اور دنیا کے مذاہب میں اگر کوئی تقابل کی طرف جاتا ہے تو تقابل کے بعد ایمان ہی برحق ہے، اسلام ہی برحق ہے، اسی پر آنا ہے۔ اگر نہیں آتا تو پھر اس کے لیے قیامت میں یہ واضح طور پر سورہ فرقان کے اندر آیات بیان کی گئی ہیں۔ ایک وہ شخص جو اسلام، کفر اور ساری چیزوں کا فرق جاننا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے سورہ فرقان کو مکمل طور پر ایک اچھے انداز سے بالکل یکسوئی کے ساتھ توجہ سے پڑھنا شروع کرے، اس کی ساری چیزیں واضح ہوتی چلی جائیں گی۔ اگلی آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول نے عرض کی اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑنے کے قابل بنا لیا ہے۔ چھوڑنے سے یہاں اصل مراد قرآن پر ایمان نہ لانا ہے، البتہ اس کے علاوہ بھی چھوڑنے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ مسلمان کا حال ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے لگے کہ لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، بلکہ اسے چاہیے کہ روزانہ قرآن کی تلاوت کرے، آیات کو سمجھنے کی کوشش کرے، تدبر اور غور و فکر کرے، احکامات پر عمل کرے، ممنوع کاموں سے بچتا رہے، تاکہ وہ اعتقادی طور پر بھی اور اسی طریقے سے عملی طور پر بھی قرآن کو چھوڑنے والوں میں شامل نہ ہو۔ تو یہ انتہائی اہم چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی اس پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید سے اپنے رشتے اور تعلق کو جوڑیں، کیونکہ اگر قرآن کو چھوڑ دیا تو احکامات الہیہ کو چھوڑ دیا، قرآن سے پیچھے ہٹ گیا تو اللہ کے فرامین کا پتہ کیسے چلے گا؟ قرآن سے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا، قرآن سے منہ موڑ لیا، تو پھر قرآن کے احکامات نہ پتہ ہونے کی وجہ سے کتنی ساری آج ہمارے معاشرے کے اندر وہ برائیاں ہیں جو معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ہیں، جہل کی وجہ سے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جن چیزوں کا درس دیا ہے وہ یہ کہ اے انسان، تو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی طرف بڑھتے ہوئے رب تعالیٰ عز و جل کی فرما برداری کرتے ہوئے اعمال حسنہ بھی کر، اور اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل پیرا کر۔ اور ارشاد فرمایا اگلی آیت کے اندر وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور ہم نے اسی طرح ہر نبی کے لیے مجرم لوگوں کو دشمن بنا دیا تھا۔ کہ کتنے لوگ ہیں، آپ دیکھ لیں پچھلی اقوام جتنی گزری ہیں اس کے اندر جو مجرم لوگ ہوتے تھے وہ ضد میں، انا میں، تکبر میں وہ انبیاء کے دشمن بن گئے معاذ اللہ۔ اور اب فرماتا ہے کہ ہم نے پھر ان کو چھوڑ دیا، اور ہدایت دینے اور مدد کرنے کے لیے تمہارا رب کافی ہے۔ اور انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ بس اب اس کے اندر جب ان کو ہم نے چھوڑ دیا ہے تو ہدایت کے لیے رب تعالیٰ چاہے گا، جن کے نصیب میں ہوگی وہ ہدایت کی طرف آئیں گے، ورنہ تمہارا رب کافی ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام نے اس چیز پر، اس محنت کو کبھی نہیں چھوڑا، وہ امر بالمعروف کرتے رہے، وہ نہی عن المنکر کرتے رہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو پہنچاتے رہے۔ اب یہاں اگلی آیت مبارکہ کے اندر ایک اور چیز بیان کی گئی، فرمایا وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ۔ یہاں کفار کے ایک اعتراض کا جواب ہے کہ تورات، انجیل کی طرح قرآن یک بار کیوں نازل نہیں ہوا، اور اسی طرح ان کا یہ اعتراض جو ہے وہ بالکل فضول لگتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ کیونکہ قرآن کریم کا عاجز کر دینے والا ہونا ہر حال میں یکساں ہے، اور چاہے وہ ایک ہی مرتبہ میں پورا نازل ہو یا تھوڑا تھوڑا نازل ہو، تو اس قرآن کو جب ہم پڑھیں سمجھیں تو یہ قرآن ایسا کلام ہے، قرآن مجید میں ایسی ترتیب موجود ہے کہ ہر جگہ ان کفار کو، ان غیر مسلموں کو عاجز کر دیتی ہے، جیسا کہ یہاں پر بیان کیا گیا۔ اور کافروں نے کہا یہ قرآن سارا ایک ہی مرتبہ کیوں نہ اتارا گیا، تو ہم نے یوں ہی اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ اس کے ساتھ ہم تمہارے دل کو مضبوط کر دیں۔ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا،
اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا۔ اب یہاں پر اس چیز کو ہم دیکھیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو حضرت جبرائیل کی زبان سے تھوڑا تھوڑا کر کے 23 برس کی مدت میں یہ محبوب علیہ السلام پر نازل فرمایا، ان پر پڑھا گیا۔ تو حضور علیہ السلام کے پاس آ کر جبرائیل قرآن پڑھتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے، اور قرآن کا یہ جو نزول، یہ دور، یہ انداز، اور اسپیشلی رمضان کے اندر جب ہم اس قرآن کے اس دور اور انداز کو دیکھتے ہیں، پوری دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے ایسا مزاج پیدا فرما دیا اس امت محمدی کے اندر کہ پورا سال اگرچہ یہ اپنی ان معاملات اور چیزوں کے اندر تھوڑا پیچھے ہو جاتے ہیں یا غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن ماہ رمضان کے آتے ہی کتنے لوگ، لاکھوں لاکھ لوگ، کروڑہ مسلمان قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں۔ ایک چیز کی یہاں ابھی بھی کمی ہے، وہ یہ کہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، قرآن میں تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، قرآن کی آیات کو سمجھنا، یہ انداز بھی انتہائی ضروری انداز ہے۔ اگلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمِثْلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور وہ آپ کے پاس کوئی بھی مثال لے کر آئیں، ہم آپ کے پاس حق اور بہتر بیان لے کر آئیں گے۔ تو اسی طرح قرآن مجید کی ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے جو اعتراض کرنے والے کفار تھے ان کو جگہ جگہ ان کے جواب دے دیے کہ وہ آ کر آپ کی بارگاہ میں مثالیں دیتے ہیں، وہ مختلف باتیں کرتے ہیں، تو ہم آپ کو اس کا بہترین جواب دیں گے۔ تو رسول اللہ کو اس آیت میں تسلی دی گئی، الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مقاما واضل سبیلا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرمایا اور جنہیں ان کے چہروں کے بل جہنم کی طرف ہانکا جائے گا۔ یہ گمراہوں کا حشر اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کا حشر کیا ہوگا، ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ تو فرمایا ان کا ٹھکانہ سب سے بدتر اور سب سے زیادہ گمراہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ جہنم ہے، وہ نچلا درجہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر محبوب علیہ السلام کو اسپیشلی سورہ فرقان کے اندر وہ بہت ساری چیزوں کو واضح فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ایمان والوں کو کیا اجر، بدلہ، عظیم نعمتیں، انعامات میدان محشر میں، قبر میں، حشر میں، سب جگہ عطا فرمانے والا ہے، اور اس کے برعکس کفار کے لیے، غیر مسلموں کے لیے، گمراہ لوگوں کے لیے کیا کیا اللہ کے دردناک عذابات تیار کیے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہمیں ان آیات کو سمجھتے ہوئے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے ارشاد فرمایا الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ کے اندر قدرت الہی کے آثار پر غور کرنے کی ہدایت بیان فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب، کیا تم نے اپنے رب کو نہ دیکھا کہ اس نے سائے کو کیسا دراز کیا؟ کیف مد الظل، سائے کو کیسا دراز کیا، ولو شاء لجعلہ ساکنا، اور اگر وہ چاہتا تو اسے ٹھہرا ہوا بنا دیتا، یعنی یہ سایہ لمبا نہ ہوتا، رکا ہوا ہوتا، ساکن ہوتا۔ ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، اور پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنا دیا۔ اب مفسرین اس پر کیا فرماتے ہیں، آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پاک کلام کے اس حصے میں مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سائے کو پھیلایا، اگر وہ چاہتا تو اسے ساکن کر دیتا، یعنی سایہ لمبا نہ ہوتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اشیاء کی جو طبعی تاثیریں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہیں، رب تعالیٰ کی جو مشیت ہے اسی کے تابع ہیں، اور ان میں ہم اگر غور کریں، آگ جلاتی ہے، پانی پیاس بجھاتا ہے، ثقیل چیز ہوتی ہے، دبیس موٹی چیز ہوتی ہے، اس کا سایہ بنتا ہے، سورج کا سایہ اٹھا دینا، سب اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہے۔ رب کی مشیت ہے تو یہ سب کچھ ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت نہ ہوتی تو یہ تاثیریں ختم ہو جاتی۔ اور اس کو بڑے پیارے انداز میں یوں بھی بیان فرمایا کہ رب تعالیٰ عز و جل کی قدرت کاملہ ہے یہ، ورنہ رب چاہے تو وہ چیزیں اس کے برعکس بھی ہو سکتی ہیں۔ اب قرآن مجید میں پڑھ کر دیکھ لیے، ابراہیم علیہ نبی کے علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما، اللہ نے فرمایا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا، لیکن ٹھنڈی ایسی جو سلامتی والی ہو جائے، ورنہ آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا ہے۔ اور برف
جیسی ٹھنڈی برد، برف کو کہتے ہیں، اگر برف جیسی ٹھنڈی ہو جائے تو برف ٹھنڈی ہو تو وہ تکلیف دیتی ہے، وہ بھی سلامتی نہیں دیتی، تو رب نے فرمایا بردم و سلامہ۔ تو یہ تاثیریں بھی رب کے تابع ہیں، رب کی مشیت سے ہیں، رب کے حکم سے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے قرآن مجید فرقان حمید میں تدبر، غور و فکر، غور و خوص، اور ان آیات میں اسپیشلی سورہ فرقان کی ارشاد فرمایا ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، ارشاد فرمایا پھر ہم نے آہستہ آہستہ اسے اپنی طرف سمیٹ لیا۔ اگلی آیات میں اور غور و خوض کرتے ہیں، ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ نُشُورًا، ارشاد فرمایا اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ اور نیند کو آرام بنایا۔ رات پردہ ہے، نیند آرام بن جاتی ہے، نیند نہ آئے تو جسم ریلیکس نہیں ہوتا۔ آج ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں کہ آپ کو 6 گھنٹے 8 گھنٹے ایک پراپر نیند لینا ضروری ہے، اور رات کی نیند جیسی نیند دن میں نہیں مل سکتی۔ دن میں نیند پوری کر بھی لیں تو وہ ریلیکسیشن نہیں آتی، وہ جسم کے اندر جس کو ہم کہیں کہ بالکل ایک سکون نہیں آتا، اور وہ بندہ اپنے آپ کو توانا محسوس نہیں کرتا اٹھنے کے بعد۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ نُشُورًا، اور ارشاد فرمایا اور دن کو اٹھنے کے لیے بنایا ہے، یہ جاگنے کے لیے ہے، اٹھنے کے لیے ہے۔ اس طرح دوسرے مقام پر فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، رات آرام کے لیے لباس، اور یعنی اس کو رات کو لباس فرمایا، آرام کی جگہ ہے، اور دن کو فرمایا معاش کی جگہ ہے، یعنی اس میں روزگار کریں، بزنس کریں، کاروبار کریں۔ اگرچہ کہ ہمارے زمانے کا آج اختلاف ایسا ہے کہ بالکل اس کو ہم نے مختلف کر دیا، نہ دن کی پرواہ ہے نہ رات کی پرواہ ہے، تو اللہ کریم جیسے قرآن کے احکام اور ان چیزوں پہ غور و خوض کریں تو اس میں بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں، ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور وہی ہے جس نے اپنی رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجا جو خوشخبری دینے والی ہوتی ہیں، اور ہم نے آسمان سے پانی کرنے والا پانی اتارا، لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، تاکہ ہم اس کے ذریعے کئی مردہ شہر کو زندہ کریں اور وہ پانی اپنی مخلوق سے جانوروں اور بہت سے لوگوں کو پلائیں۔ تو اب یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بارش سے جو رب تعالیٰ عز و جل نے مخلوق کے لیے نعمتیں رکھی ہیں اس کا ذکر فرمایا۔ تو قرآن کو پڑھیے، سمجھیے، سورہ فرقان کو پڑھیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے جو قرآن میں غور و فکر تدبر کا ذہن دیا ہے اس میں اپنا وقت صرف کیجیے۔ انشاءاللہ کل بروز قیامت یہ قرآن ہماری شفاعت کرے گا۔ ہمارے قرآن سے حقیقی محبت ہو جائے تو انشاءاللہ قرآن سے یہ رشتہ اور تعلق جڑ جائے گا، پھر کل قیامت کے دن ہمیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ نگہبان۔